सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। कल से आपने मुझे तो देखा ही था कि देन भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, वो बाहर आ जाती है और अपने दिल पे हाथ रखती है। उसका दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा था। भूमि अपने दिल पे हाथ रखती हुई थी, हालत भाई तो इतनी तेज़ क्यों धड़क रहा है? शांत हो जा, सब ठीक है। उसने मुझे सिर्फ किस भी तो किया है, वो भी सिर्फ एक दोस्त होने के नाते। जो कि इसमें इतना तेज धड़कने है, क्या सोचता है जान लेगा क्या मेरे? तो भूमि ऐसे ही बोल के अपने दिल को शांत करवाने लगती है। वहाँ गीता, उसे समझ नहीं आता कि भूमि को से डरने क्या। और फिर गीता यूँ खुशी को देखती है और खुशी को देख कहती है कि आज मम्मी ने तो मेरी बेटी की जान बचा ली, वरना शायद मुझे हमेशा के लिए खो देती। और फिर गीता को एकदम रियलाइज़ होता है कि उसने अभी अभी क्या किया, उसने भूमि को किस तरह किस की अपनी बाहों में जकड़ लिया। तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, मैंने उसको हाथ रखती है, शिट ये मैंने क्या कर दिया? कहीं इसलिए तो भूमि नहीं 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 नहीं, वो मेरे बारे में सच क्या सोचेगी, मैंने ऐसा क्यों किया? ये तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा किया ही क्यों, उसे ये नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी। और वहाँ भूमि वो थोड़ी देर में अपने मन को शांत करा के रूम में आती है, और जब रूम में आती है वो गीता की तरफ देखती है। गीता नज़रें चुरा रही थी। गीता बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी, वो भूमि की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। भूमि की गीता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर गीता उसे अनसुना करके बाहर की तरफ जाने लगती है। भूमि उसके पीछे भागती, उसका हाथ थामते हुए कहती, गीता रुको, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? गीता बोलती, नहीं मैं भला क्यों 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 करूँगी, मैं तो बाहर जा रही थी। मोमबत्ती और मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दी? गीता बोलती, क्या तुमने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, तो मुझे तो सुनाई नहीं दिया। मोमबत्ती, गीता तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हें पता है ना मैं जान चाहती हूँ जब भी तुम मुझसे झूठ बोलो। तो बताओ क्यों कर रही हो ऐसा? गीता बोलती, मैं तो कुछ नहीं करी, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मोमबत्ती, हे शांत, इधर आओ, बैठो यहाँ पे। तो भूमि मुझे सोफे पे बिठाती हो, कहती, क्या बात है जो तुम इतना हड़बड़ी में लग रही हो, आज तक घबराई हुई नर्वस लग रही हो, क्या हुआ? तो गीता यूँ भूमि की तरफ देखने लगती है, उसके फेस को देखने लगती है। भूमि बोलती, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तभी गीता बोलती, वो I'm सॉरी जो मैंने अंदर किया। भूमि हंसे हुए थी, अच्छा वो इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? अरे इट्स ओके, चलता है, दोस्त तो एक दूसरे को हग किस कर देते हैं ना, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? गीता बोलती, हाँ हाँ हाँ, तुम तो सही कह रही हो, मैं भी ना ऐसे बिला वजह सोच रही थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़, तो तुम्हें बुरा लगा होगा ना, आई एम सॉरी। भूमति, नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो गीता ऐसे भूमि को देखने लगती है, कहती, क्या? भूमति, मेरा मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अंदर जा रही हूँ, खुशी खुशी अकेली है ना। तो भूमि ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। और गीता कहती, इसने बोला कि इसे अच्छा लगा, इस पर इसे क्या अच्छा लगा? तो गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो कहती, खैर छोड़ो, मैं भी अंदर चलती हूँ, सो ही जाती हूँ, भी तो पूरी नींद से आँखें लाल हो रही है। और ऐसे बोल के गीता भी आके सो जाती है। और फिर थोड़ी देर में जहाँ ये लोग फिर से उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और भूमि बोलती, अब हम क्या करेंगे? गीता बोलती, हम बस हर टाइम सोए तो नहीं रह सकते, हमें कुछ तो करना होगा, हम आंटी पे बोझ भी तो नहीं बन सकते। मैं एक काम करती हूँ, मैं आंटी के साथ सफाई में हेल्प करवा दिया करूँगी, और खाना बनाने में। भूमवती, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। गीतावती, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ये लोग ऐसे डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी आंटी बती, नहीं तुम लोग का ऐसा कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बोला ना, ये लोग तुम लोग का ही घर है, हाँ तो अपने घर समझो और आराम से रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोहम्मदी, थैंक यू सो मच आंटी, आपने हमारी हेल्प की। कहती, अरे बेटा इसमें हेल्प वाली क्या बात है, हाँ और अपनों को थैंक यू नहीं बोलते हैं। तुम्हारी मासी और मैं बहुत अच्छी सहेली है, तो समझो ये उसी का ही घर है, तो आराम से रहो, अपनी मासी का घर समझ के रहो। भूमि बोलती, फिर सही है। और भूमि हंसने लग जाती है, वो आंटी से कुछ बातें करने लगती है। उसकी आंटी उसकी बचपन की कुछ बातें करने लगती है। और वो कहती है कि भूमि तुम भी तो बचपन में ऐसी थी ना, खुशी की तरह, हमेशा जहाँ भी जाती थी बस खुशियाँ बिखेरती रहती थी। तो ये बात सुन के भूमि हंसी की थी कि हाँ आंटी ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो बचपन का ज़्यादा कुछ याद ही नहीं। कहती, झूठ मत बोलो, अगर तुम्हें याद नहीं होता तो तुम कभी मेरा घर ही नहीं ढूंढ पाती। भूमि हंसती है, कहती, बस थोड़ा थोड़ा सा ही याद था। तो आंटी कहती, रुको तो मैं कुछ दिखाती हूँ। वो अपनी एल्बम लेके आती हैं, और उसमें मतलब बहुत सी पिक्स थी, इस आंटी की भी, मासी की भी, भूमि की, और भूमि की भी बचपन की बहुत सी पिक्स थी। गीतावती, भूमि तुम बचपन में बहुत प्यारी दिखती थी।
تو بومبتی اچھا تو کیا میں اب پیاری نہیں دکھتی؟ گیتا بولتی نہیں، تم تو ابھی بھی بہت بہت زیادہ پیاری دکھتی ہو۔ اور گیتا ایسے بول کے بھومی کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے، اور یہ دونوں تھوڑے سے اوکورڈ ہو جاتے ہیں اور یہ نظر چرانے لگتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تبھی خوشی جو ہے وہ گیتا کے پاس آ جاتی ہے، مما مما چلو نا، مجھے باہر جانا ہے۔ بھومبتی نہیں 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 نہیں، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ باہر کیوں جائے جب ہم گھر پہ کھیل سکتے ہیں؟ ہاں چلو گھر پہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، چھپو میں ڈھونڈتی ہوں۔ تو بولتی ہاں ٹھیک ہے میں چھپنے جا رہی ہوں، آپ مجھے ڈھونڈنے آؤ گی نا؟ بولتی ہاں بیٹا تم جاؤ میں آتی ہوں۔ اور گیتا کو بولتی چلو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اگر بور ہوگی تو باہر جانے کی ضد کرے گی۔ گیتا بولتی ٹھیک ہے، اور پھر گیتا اور بھومی جو ہے وہ کھیلنے لگتے ہیں۔ اب بھومی جو ہے وہ کہتی چلو تم دونوں ہی چھپو میں ڈھونڈتی ہوں۔ گیتا اور خوشی چھپ جاتے ہیں اور بھومی ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے۔ جب وہ ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے تو وہ خوشی کے پاؤں دیکھ لیتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ خوشی کرٹن کے پیچھے کھڑی ہے، پر وہ کہتی ارے خوشی بیٹا کہاں ہو؟ میں تھک گئی، میں تو آپ کو ڈھونڈ ہی نہیں پا رہی، پتہ نہیں آپ کیسے اتنی اچھی جگہ چھپ جاتی ہے جو پتہ ہی نہ چلے مجھے۔ چلو آپ نہیں تو آپ کی مما کو ڈھونڈتی ہوں میں۔ اور پھر بھومی گیتا کو ڈھونڈنے لگتے، گیتا سن لیتی تھی اچھا جی مجھے ڈھونڈوں گی نہیں، مجھے کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گی، اور ایسے بول کے وہ جو ہے وہ بیڈ کے نیچے گھس جاتی ہے۔ یہاں بھومی ہر جگہ ڈھونڈ لیتی، وہ بیڈ کے نیچے یوں جھانکنے لگتی تھی نہیں میں بھی کیا بات کروں، گیتا کہاں بیڈ کے نیچے پوری آئے گی، اور ایسے اونچا اونچا بولنے لگتی ہے۔ گیتا فوراً سے بیڈ کے نیچے سے نکل جائے گی، کیا مطلب میں اتنی موٹی ہوں بیڈ کے نیچے پوری نہیں ہوں گی؟ بھومبتی ہی پکڑ لیا چلو اب باری دو۔ گیتا بولتی یہ چیٹنگ ہے بھومبتی، جو بھی ہے میں نے پکڑا نا، چلو اب باری دو۔ گیتا بولتی پر آپ نے مجھے ڈھونڈنا ہی نہیں۔ بھومبتی مجھے پتا تھا آپ بیڈ کے نیچے ہو۔ گیتا بولتی ہاں ہاں ٹھیک ہے چیٹر کرنے کی، اور پھر گیتا جو ہے وہ باری دینے جاتی ہے۔ اب بھومی جو ہے وہ خوشی کو بولتی بیٹا ادھر نہیں چھپو نا، نیچے سے آپ کے پاؤں دکھ جاتے ہیں، چلو چلو کہیں اور چھپتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک اچھی سی جگہ پہ خوشی کو چھپاتی ہے اور خود بھی روم میں چھپنے لگتی ہے۔ اب بھومی جیسے چھپتی ہے تو گیتا اسے ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اب وہ جب ڈھونڈنے آتی ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے بھومی کہاں چھپی ہوئی ہے، وہ چپکے سے بھومی کے ساتھ آ کے چھپ جاتی ہے، اور بھومی کہتی اب پائے گا مزہ، گیتا مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ گیتا بولتی اچھا تو میں تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤں گی؟ بھومی ایک دم ڈر کے یوں پیچھے ہوتی ہے تو وہ کرٹن میں پھنس جاتی ہے اور وہ نیچے گرنے والی تھی تو وہ گیتا کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور گیتا اس کے اوپر گر جاتی ہے۔ بھومی بولتی ہاں ممی ٹوٹ گئی میری کمر، اور جیسے ہی بھومی آنکھیں کھولتی ہے گیتا ایک دم اس کے سامنے تھی، اس کے اوپر، اس کے بہت زیادہ کلوز۔ گیتا بھومی کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، بھومی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، اور یہاں یہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں بس کھو ہی جاتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار سے دیکھنے لگتے ہیں۔ بھومی اپنے ہاتھ جوڑ پہ کرتی ہے اور گیتا کے بالوں کو سائڈ پہ کرتی ہے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے اور زیادہ قریب کر لیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ گیتا کچھ بولتی بھومی اسے کہتی ہے گیتا مجھے تمہیں کچھ بہت امپورٹنٹ بتانا ہے۔ گیتا بولتی ہاں بولو۔ بھومی بولتی جب تم اس طرح میری آنکھوں میں دیکھتی ہو تو میں 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 تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے کیسا فیل ہوتا ہے؟ گیتا بولتی کیسا فیل ہوتا ہے؟ بھومی بولتی نہیں پتا، بہت اچھا لگتا ہے، من کر رہا ہے کہ بس ایسے تمہیں دیکھتی ہی رہوں اور تم کبھی میرے اوپر سے ہٹو ہی نہیں۔ تبھی وہاں پہ خوشی آتی تھی، یہ بھومی کو پکڑ لیا، بھومی دیدی کو پکڑ لیا، بھومی دیدی پاری دیں گی۔ اور پھر گیتا اور بھومی دونوں اٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے تھوڑا نروس ہونے لگتے ہیں، تھوڑا آکورڈ فیل کرنے لگتے ہیں۔ بھومی بولتی ہاں میں باہر جا رہی ہوں، چھپ جاؤ تم دونوں۔ تو پھر بھومی جو ہے وہ باہر جاتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے، کہتی میں بھی کتنی اسٹوپڈ ہوں، میں کیوں باہر پر اپنے دل کی بات گیتا کو بتانے چاہتی ہوں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ اس کی طرف کا جو یہ ریڈ سگنل ہے نا یہ کبھی گرین میں بدلے گا ہی نہیں، پر پھر بھی پتہ نہیں یہ امید دل میں کیوں بسی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ بولتی میں آ رہی ہوں ادھر، ٹھیک ہے تم لوگ چھپ گئے نا؟ مجھے بولتی ہاں ہاں ہم چھپ گئے، آ جاؤ جلدی آؤ نا۔ وہ بولتی ہاں ہاں آ رہی ہوں۔ تو بھومی گہری سانس لیتی ہوئی دروازہ کھول کے اندر آ جاتی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ خوشی کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے کبھی ڈھونڈ کیوں نہیں پاتے ہو، اس بار تو مجھے ڈھونڈ لو۔ بھومی ہنسنے لگتی ہے، کہتی لو تو ڈھونڈ لیا، چلو باہر آؤ، میں نے دیکھ لیا آپ کو، کبرڈ میں چھپی ہو نا، ہاں چلو باہر آؤ باہر آؤ، جیسے کبرڈ کھول کے اسے باہر نکال دیتے، وہ ہاں آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا، اور ایسے باہر آ جاتے۔ بھومبتی اب ڈھونڈی، اب تو باری دینی پڑے گی، تبھی گیتا بھی باہر آتی ہے، میں بچہ چلو آپ کی باری میں دیتی ہوں۔ تو وہ خوشی بولتی نہیں میری باری ہے تو میں دوں گی، آپ دونوں چھپ جاؤ۔ تو وہ باہر تک جاتی ہے 10 تک کاؤنٹنگ کرنے، لیکن وہ بہت جلدی جلدی کاؤنٹنگ کرتی ہے اور دروازہ کھولنے والی تھی، دونوں ابھی سامنے کھڑے تھے، چھپے بھی نہیں تھے۔ تو بھومی ایک دم سے گیتا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسی کبرڈ میں گیتا اور بھومی گھس جاتے ہیں جہاں سے ابھی خوشی نکلی تھی۔ خوشی اندر آ جاتی، کہتی مما دیدی کہاں ہو، باہر آؤ نا، کہاں ڈھونڈوں آپ کو، آپ لوگ بیڈ کے نیچے ہو گے، پکڑ لیا۔ تو بیڈ کے نیچے دیکھتے ہیں وہاں بھی نہیں، تو بیچاری ڈھونڈنے لگتی ہیں، اور یہاں یہ دونوں چھوٹے سے کبرڈ میں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب تھے۔
گیتا بولتی ہے کیا کیا وہ ہم یہاں ڈھونڈ لیں گے. موم بتی نہیں ڈھونڈے گی, اسے لگے گا ہم نے اسے یہیں سے پکڑا تھا تو ہم یہاں نہیں چھپیں گے. میرا دماغ ہے, مجھے پتا ہے وہ نہیں ڈھونڈ پائے گی, وہ بچی ہے ابھی. گیتا بولتی اگر اس نے ڈھونڈ لیا تو بولا نا وہ نہیں ڈھونڈے گی. اور بھومی ہنسی بول کے گیتا کے اس پہ ہاتھ رکھتی ہے. تو گیتا بھومی کو دیکھنے لگتی ہے, اور بھومی بھی گیتا کو دیکھ رہی تھی. اب دیکھتے ہی دیکھتے بھومی گیتا کے کلوز آنے لگتی ہے, اور گیتا بھی بھومی کے بہت زیادہ کلوز آ گئی تھی. بھومی آنکھیں بند کرتی ہے, وہ گیتا کے فیس کے دھیان کے اس کے فوہید پہ کس کرتی ہے. تو گیتا ایک دم سے آنکھیں کھولتی ہے اور بھومی کو دیکھنے لگتی ہے. بھومی بولتی ہے میں وہ. تو یہ دونوں ایسے بھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ ہی رہے تھے. تبھی گیتا ایک دم سے ڈر جاتی ہے, کیونکہ کبڈ کھل جاتا ہے. خوشی کہتی ہے یہ پکڑ لیا پکڑ لیا, اب دونوں کو پکڑ لیا, اب دونوں میں سے بھاری کون دے گا. تو گیتا کہتی دیکھا میں نے بولا تھا نا وہ پکڑ لے گی, تم بھی نا بہت اسٹوپڈ ہو, پکڑوا دیا نا مجھے. بھومی بولتی ہے ارے مجھے لگا وہ نہیں ڈھونڈ پائے گی. تو اس کے بعد اب گیتا اور بھومی کہہ رہے تھے میں نہیں دوں گی, تم بھاری دو گی. نہیں تم دو گی. گیتا بولتی تمہاری وجہ سے پکڑی گئی تو بھاری تم دو گی. تو خوشی بولتی ہے آپ دونوں لڑائی نہیں کرو, دونوں ساتھ میں پکڑے گئے تو آپ دونوں لڑو گے نہیں, اب دونوں نہیں لڑو گے, اب دونوں باری دو گے, میں اکیلی چھپوں گی. اور ایسے ہی وہ اکیلی چھپ جاتی ہے, اور یہاں گیتا اور بھومی روم میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ساتھ ساتھ آتے ہیں. یہ دونوں جو ہے وہ روم میں ہر جگہ خوشی کو ڈھونڈ رہے تھے, پر خوشی کہیں مل ہی نہیں رہی تھی. تبھی گیتا بولتی ہے کہ ارے یار کہاں چھپ گئی میری بیٹی, بھی نا بہت شیطان ہو گئی ہے دن بدن. بھومی بولتی ہاں آپ پہ تو جا رہی ہے شیطانوں کی نانی. تو گیتا بولتی ہاں کیا بولا مجھے, میں شیطان آپ ہو شیطان, سمجھی. بھومی بولتی میں نہیں ہوں آپ ہو. گیتا بولتی ایک بات بتاؤ آپ نے مجھے کس کیوں کیا تھا. بھومی بولتی ہاں تو آپ بھی مجھے بتاؤ نا, آپ نے مجھے اس ٹائم کس کیوں کیا تھا میرے پورے فیس پہ. ہاں تو گیتا بولتی میں وہ خوشی کو ڈھونڈوں. بھومی بولتی ہاں اپنے پہ باری ہے تو خوشی کو ڈھونڈوں, ٹھیک ہے ڈھونڈو, میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں اسے. اور پھر یہ دونوں خوشی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں, اور ایک دوسرے کو چھپ چھپ کے دیکھنے لگتے ہیں. اب یہ تو ظاہر تھا کہ خوشی کے ڈھونڈنے کے بہانے دونوں ایک دوسرے کو چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے, یعنی ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے. تبھی خوشی خود سامنے آتی, کہتی کیا ہے آپ دونوں نے 2 گھنٹہ لگا دیا, اسی کبڈ میں تو میں چھپی تھی. بھومی بولتی ارے مجھے لگا آپ وہاں نہیں چھپو گی. ہاں اب بہت گندی ہو, بہت تیز ہو گئی ہو, میں نہیں کھیل رہی ہوں. گیتا بولتی ارے مجھے ڈھونڈو نا. بھومی بولتی ارے آپ خود سامنے آ گئی, اب کیسے ڈھونڈے. چلو نا بس بہت ہو گیا, کچھ کھاتے اور پھر تھوڑا آرام کرتے ہیں. تو پھر یہ لوگ کچھ کھانے لگتے ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد گیتا جو ہے وہ خود ہیلپ کروانے لگتی ہیں آنٹی کو. انہیں بولتے ہیں آپ ریسٹ کر لو, میں کام خود کر لوں. تو آنٹی سونے چلے جاتے ہیں, کیونکہ اب تھوڑی سی ان کی عمر ہو گئی تھی, وہ بہت جلدی تھک بھی جاتی تھی. اب گیتا جو ہے وہ رسوئی میں کام کر رہی تھی. بھومی رسوئی میں آتی ہے اور وہ کچن میں آ کے نا مطلب کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے گیتا کو, اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. وہ گیتا کا ہاتھ تھام کے اسے بٹھا کے کہتی بیٹھ جاؤ, برتن ہی دھونے ہو نا تو میں دھو دوں گی. گیتا بولتی ارے میں دھو رہی ہوں نا, آپ ہٹو. بھومی بولتی میں نے بولا نا میں دھو دوں گی, بیٹھ جاؤ. تو گیتا بیٹھ جاتی ہے اور بھومی برتن دھونے لگتی ہے. گیتا بولتی آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہو, آپ کو تو برتن بھی اچھے سے دھونے آتا ہے, لگتا ہے آپ یہی کام کرتی تھی ہے نا. بھومی بولتی ویری فنی. اور پھر بھومی برتن دھو رہی تھی, گیتا اسے دیکھ رہی تھی, کہتی کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ میں دھو لیتی تو. بھومی بولتی میرے دھونے سے کیا ہو رہا ہے, آپ دھو میں دھو بات تو ایک ہی ہے نا. گیتا بولتی ایک بات کیسے ہے. بھومی مسکراتے ہوئے کہتی میرے لیے تو ایک ہی بات ہے. گیتا بولتی ٹھیک ہے. تو گیتا ادھر ہی کچن میں بیٹھی بھومی سے باتیں کر رہی تھی. بھومی اسے کہتی ہے اچھا سنو. گیتا بولتی ہاں بولو. بھومی بولتی ہے کہ وہ خوشی بہت اریٹیٹ ہو گئی ہے گھر رہ رہ کے, زیادہ دیر اسے گھر میں قید کیا تو گھر سے بھاگ جائے گی, کیوں نہ اسے کہیں گھمانے کے لیے لے چلیں. گیتا بولتی پاگل ہو, یاد نہیں ہمیں باہر نہیں جانا. بھومی بولتی حلیہ بدل کے تو جا سکتے ہیں نا. گیتا بولتی نہیں بدل کے جا سکتے, کیونکہ اب آپ کا جو حلیہ تھا نا اسی حلیہ پہ ہی سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ حلیہ اب آپ نہیں لے سکتی. بھومی بولتی تو کیا کرے, برقع پہن کے چلتے ہیں پلیز. گیتا بولتی پر گھر میں برقع کیسے آیا. تو بولتی ارے مجھے پتا ہے کیسے, آنٹی پہنتی ہے نا. تو بولتی آپ کی آنٹی مسلم ہے. کہتی ہاں کیوں, کیا فرق پڑتا ہے اگر مسلم ہے تو. کہتی نہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھومی بولتی ٹھیک ہے میں ان سے برقع لے کے آتی. تو وہ جاتی ہے اور آنٹی سے 2 برقع لے کے آتی ہے. اب یہ دونوں برقع پہن لیتے ہیں اور خوشی کو لے کے اسے باہر گھمانے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ لوگ اسے ایک گارڈن میں لے کے جاتے ہیں, جہاں خوشی بہت زیادہ کھیل رہی تھی, جھولے لے رہی تھی, اور یہ دونوں خوشی کو دیکھ رہے تھے. گیتا خوشی کو ہنستے ہوئے, کھیلتے ہوئے, مستی کرتے ہوئے دیکھ کے بہت زیادہ خوش تھی. اور بھومی گیتا کے فیس پہ اسمائل دیکھ کے اسمائل کرنے لگتی ہے. گیتا بولتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب خوشی خوش ہوتی ہے. بھومی بولتی ہے اور مجھے اچھا تب لگتا ہے جب آپ خوش ہوتی ہوں. تو گیتا یوں بھومی کو دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ بھومی اسے کتنے پیار سے دیکھ رہی ہے. تو گیتا کہتی بھومی تم نے کچھ کہا. بھومی بولتی نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ خوشی بور ہو رہی ہوگی اکیلے, تو میں جا کے اس کے ساتھ کھیلتی ہوں. تو بھومی خوشی کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی ہے, اور گیتا ان دونوں کو مستی کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ خوشی کتنا خوش رہتی ہے نا بھومی کے ساتھ. ایسے لگتا ہی نہیں کہ یہ دونوں
اور ایسے مسکرانے لگتی ہے۔ اور وہاں خوشی اور گیتا بہت زیادہ مستی کر رہے تھے۔ گیتا بھی ان کے ساتھ مستی کرنے لگتی ہے، اور پھر یہ تینوں بہت زیادہ مستی کرتے ہیں، اور مستی کرنے کے بعد یہ لوگ گھر آنے لگتے ہیں۔ تو وہ خوشی کا من نہیں تھا، وہ کہتے نہیں مجھے نہیں جانا، تو بھومی اسے پیٹھ پہ اٹھا لیتی کہ چلو میں پیٹھ پہ اٹھا کے لے کے جاتی ہوں، اور اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے گھماتے ہوئے اسے گھر لے کے آ جاتی ہے۔ بہت مستی کرنے کے بعد خوشی بہت تھک گئی تھی، تو وہ سکون سے سو جاتی ہے۔ بھومی اس کے بال سہلا رہی تھی اور اسے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی گیتا کہتی ہے کہ تم اسے بگاڑ رہی ہو۔ بھومی بولتی ارے میں بگاڑ نہیں رہی، میں تو بس اس کے ساتھ تھوڑی سی مستی کر رہی تھی۔ گیتا بولتی اسے بگاڑنا ہی بولتے ہیں، بہت زیادہ سر نہیں چڑھا لیا اسے، تمہارے جانے کے بعد وہ ہم سے بہت پریشان کرے گی۔ بھومی بولتی اوہ تو آپ نے من بھی بنا لیا مجھے بھیجنے کا۔ گیتا بولتی تو آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی تو نہیں رہ سکتی۔ بھومی بولتی پوچھتی تو شاید میں رہ بھی جاتی۔ گیتا بولتی کیا؟ بھومی بولتی نہیں کچھ نہیں، گڈ نائٹ۔ اور ایسے بول کے وہ خوشی کے ساتھ لیٹ جاتی ہے۔ گیتا بولتی ہے کہ بھومی کیا ہم ساتھ سو سکتے ہیں؟ مجھے نیند نہیں آتی۔ بھومی بولتی ہے سو جاؤ، ہمیشہ میں تھوڑی ہوں گی آپ کو سلانے کے لیے۔ اور ایسے بول کے وہ لیٹ جاتی ہے۔ گیتا سمجھ جاتی ہے کہ بھومی کو بہت زیادہ برا لگا، تو وہ بھومی کے پاس آ کے بیٹھتی کہ بھومی آنکھیں کھولو نا، ہم سو رہی۔ بھومی بولتی تم یہاں کیا کر رہی ہو، جاؤ سو جاؤ۔ گیتا بولتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، سلا دو نا۔ بھومی بولتی میں کیوں سلاؤں، ہاں روز رات کو تو آپ کو سلانے کے لیے نہیں آ سکتی نا میں۔ گیتا اپسیٹ ہو جاتی ہے اور کہتی سوری، اور اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے۔ بھومی کہتی گیتا میں نے کیا کر دیا، آپ کو اپسیٹ کر دیا۔ بھومی جو ہے وہ ایک شال لیتی ہے اور باہر چل جاتی ہے۔ گیتا باہر جا کے بیٹھ جاتی ہے ٹھنڈ میں، تو بھومی اس پہ شال لپیٹتی ہے، اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ تو گیتا جو ہے وہ سوری بھومی کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ ٹھنڈ تو آپ کو بھی لگتی ہوگی نا، آپ بھی تو انسان ہو۔ بھومی بولتی گیتا بولتی ہے کہ اب تھکتی نہیں ہو؟ بھومی بولتی کس چیز سے؟ گیتا بولتی اتنی اسٹرانگ بن کے کیسے ہینڈل کر لیتی ہو سب کچھ؟ بھومی بولتی میں ایسے ہی ہوں۔ گیتا بولتی جس بھومی کو میں جانتی تھی وہ تھوڑی سی جلدی تھی، جو ہمیشہ کمپلین کرتی رہتی تھی اپنے پاپا کے لیے کہ اس کے پاپا اسے ٹائم نہیں دیتے، اسے کچھ سمجھتے نہیں، اور فرینڈس کی بھی کمپلین کرتی رہتی تھی۔ لیکن یہ بھومی تو کسی کی کمپلین ہی نہیں کرتی، ایسا کیوں؟ بھومی بولتی کیونکہ میں نے لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی ہیں، امیدیں ہرٹ کرتی ہیں، رائٹ؟ گیتا بولتی یہ تو ہے، پر میں نے تو پھر بھی آپ سے امید لگا رکھی ہے نا۔ بھومی بولتی تو مت لگاؤ، میں تو ویسے بھی لوگوں کو بہت ہرٹ کرتی ہوں۔ اس پہ گیتا بولتی آپ ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ بھومی بولتی مجھے اندر جانا ہے۔ گیتا اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے کہ تو منٹ بیٹھی رہو نا پلیز۔ تو گیتا بھومی شولڈر پہ سر رکھتی ہے، اور سر رکھتے ہی وہ سو جاتے ہیں۔ بھومی بولتی گیتا اندر چلتے ہیں، ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ تو وہ بلاتی ہے، جب گیتا نہیں سنتی تو بھومی دیکھتے ہے گیتا سو گئی، تو بھومی اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتی ہے، اور اس کے فیس کی طرف دیکھتے ہوئے اسمائل کرتے ہوئے اسے بیڈ پہ آ کے لٹا دیتی ہے۔ وہ جیسے ہی بیڈ پہ آ کے لٹاتی ہے تو گیتا اسے تب تھام کے رکھا ہوتا، جانے نہیں دے رہی تھی۔ تو بھومی میں اس کے پاس ہو جاتی، اسے اپنی باہوں میں تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش آپ بول دیتی کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں، تو میں آپ کے ساتھ رہتی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا، کچھ بھی۔ بھومی تھوڑی اپسیٹ تھی، لیکن گیتا کو سکون سے سوتے ہوئے دیکھ کے وہ اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے آپ کے سکون کے لیے تو میں کچھ بھی کر جاؤں، آئی لو یو۔ اور آج پہلی بار بھومی نے گیتا کو آئی لو یو بولا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے کہتی تھی میں آپ کو چاہتی ہوں، مجھے آپ پسند ہے، لیکن کبھی آئی لو یو نہیں بولا تھا۔ اور آئی لو یو بول کے اس کے فور ہیڈ پہ کس کر کے بھومی ادھر ہی گیتا کے پاس اسے ہگ کر کے سو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی بھومی سوتی ہے گیتا ایک دم سے آنکھیں کھول لیتی ہے، اس کا مطلب گیتا جاگ رہی تھی اور وہ بھومی کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا آئی لو یو بھی گیتا نے سن لیا تھا۔ وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھومی نے اسے آئی لو یو کیوں بولا، اور اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے۔ وہ بھومی کو سوتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کے من میں بہت سے سوال تھے، اس کا من تو کر رہا تھا کہ وہ بھومی کو نیند سے ہی جگا رہے اور اس سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں بولا، پر وہ اسے نیند سے نہیں جگاتی، ساری رات سوتی نہیں ہے اور بس جاگ جاگ کے ساری رات گزارتی ہے، اور یہی سوچتی رہتی ہے کہ بھومی نے اسے آخرکار آئی لو یو کیوں بولا۔ آئی لو یو تو ہم تب بولتے ہیں نا جب ہم کسی کو بہت پیار کرتے ہیں، پھر بھومی نے مجھے یہ کیوں بولا، وہ یہی سوچتی رہتی ہے، سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی ہے۔ نیند میں خوشی جو ہے وہ پھر سے ڈرنے لگتی ہے، تو گیتا تھوڑا سا خوشی کی سائڈ پہ ہوتی ہے، اسے ہگ کرتی ہے، اسے سنبھال رہی تھی، لیکن تبھی بھومی اٹھ جاتی کہتی خوشی بیٹا کیا ہوا؟ تو گیتا ایک دم سونے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے۔ بھومی اٹھتی ہے، وہ خوشی کے پاس آ جاتی ہے، اسے ہگ کرتی ہے، بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے، اسے سلاتی ہے اور کہتی بیٹا شانت ہو جاؤ، ہاں دیکھو میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوا، صرف ایک سپنا تھا، اور اسے آرام سے شانت کر کے سلا دیتی ہے۔ گیتا مسکرانے لگتی ہے اور کہتی بھومی تو صرف مجھے نہیں
خوشی کو ہی بہت اچھے سے سنبھال لیتی ہے، اور ایسے ہی سوچتے ہوئے وہ بھومی کو بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہے۔ بھومی کی آنکھیں بند تھی تو گیتا اسے دیکھ کے اسمائل کرتی ہے اور پھر آنکھیں بند کرتی ہے، اور اب گیتا بھی سو جاتی ہے۔ بھومی جو ہے وہ خود جو ہے وہ خوشی کو سنبھالنے لگتی ہے، کیونکہ گیتا سوئی ہوئی تھی۔ صبح کے 11 بج جاتے ہیں پر گیتا اٹھتی نہیں ہے، اور بھومی اسے اٹھاتی بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ خوشی کو جگانے دیتی ہے۔ وہ سارا ٹائم خوشی کے ساتھ رہتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتی ہے، اور یہاں تک کہ اسے خود نہلا بھی دیتی ہے، جبکہ اسے بچوں کو نہلانا بالکل بھی نہیں آتا تھا، پر وہ اسے نہلا دیتی ہے۔ اور اب خوشی بالکل بور ہو جاتی ہے، کہتی بس نا مما کو جگا دو نا، وہ اتنا کبھی نہیں سوتی ہیں، کہتی مما بہت تھک گئی ہیں بیٹا، انہیں سونے دو۔ تو کہتی میں بور ہو رہی ہوں، مما کو جگاؤ نا۔ بھوم بولتی پر میں نے آپ کے ساتھ کتنا سارا کھیلا، پھر بھی آپ بور ہو رہی ہو۔ تو کہتی ہاں مما کو جگا دو۔ بھوم بولتی اچھا چلو باہر گھوم کے آتے ہیں۔ تو خوشی ایک دم سے ریڈی ہوتی ہے، تبھی یہ اسے لے کے باہر آ جاتی ہے۔ بیچ میں جو ہے اسے گیتا کی فکر ہونے لگتی ہے، تو وہ پی سی او سے آنٹی کے نمبر پہ کال کرتی ہے، اور وہ گیتا کے بارے میں پوچھتی ہے۔ آنٹی بولتی بیٹا وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ بھوم بولتی ابھی تک سو رہی ہے، اس کو فیور تو نہیں، میں گھر آ رہی ہوں۔ وہ ترنت خوشی کو لے کے گھر آ جاتی ہے، اور وہ گیتا کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ آنٹی کو بولتی ہے آپ اسے 2 منٹ سنبھالیں گی، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ خوشی کو باہر چھوڑ دیتی ہے اور خود گیتا کے پاس آ جاتی ہے۔ گیتا کے پاس آتی ہے، اس کے ماتھے کو چھوتی ہے، اس کے گردن پہ ہاتھ لگا دی ہے۔ تبھی ایک دم سے گیتا آنکھیں کھولتی ہے، کہتی کیا کر رہی ہو؟ وہ بولتی بخار چیک کر رہی ہوں، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ کو بخار ہے۔ گیتا بولتی نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ وہ بولتی پھر اتنا سو کیوں رہی تھی؟ گیتا بولتی وہ رات کو سوئی نہیں نا، اس لیے نیند بہت زیادہ، مجھے سونا ہے۔ وہ بولتی پر رات میں کیوں نہیں سوئی؟ گیتا بولتی وہ رات میں آپ کو ایسے بول کے چپ ہو جاتی۔ بھوم بولتی رات کو مجھے کیا؟ گیتا بولتی نہیں کچھ نہیں، میں وہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ تو بولتی دوپہر کے 1 بج گئے، اور آپ ابھی تک سو رہی ہو۔ گیتا بولتی 1 بج گئی؟ میری بیٹی خوشی کا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کچھ کھایا؟ اسے کھانا کھلانا ہوتا ہے، اسے نہلانا ہوتا ہے، اسے میڈیسن دینی ہوتی ہے، وہ کہاں ہے؟ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بولتی ہے گیتا 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 شام آئی نو، اسے بریک فاسٹ کھلانا تھا، میڈیسن دینی تھی، نہلانا تھا، میں نے سب کر دیا ہے، اور یہاں تک اسے باہر سے بھی گھما کے آ گئی ہوں، پر آپ سو رہی تھی اس لیے آپ کو جگایا نہیں۔ گیتا بولتی کیا مجھے کیوں نہیں جگایا؟ ہم بولتی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ریلیکس، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی اندر خوشی آ جاتی مما آپ جگ گئی، اور ایسے ہی بول کے اسے ہگ کر لیتی ہے۔ گیتا بولتی ہم سوری بیٹا، میں اٹھ نہیں پائی۔ کہتی کوئی بات نہیں، بھومی دیدی نے میرا بہت خیال رکھا، میرے ساتھ بہت سارا کھیلی، کھانا کھلایا، باہر لے کے گئی، مجھے نہلایا، اور میں نے انہیں بہت پریشان کیا۔ گیتا بولتی بری بات بیٹا، پریشان نہیں کرتے ہیں۔ بھوم بولتی ارے نہیں پریشان نہیں کرتی ہے، تو بہت کیوٹ ہے۔ گیتا بولتی میں جانتی ہوں یہ نہاتے ہوئے بہت پریشان کرتی ہے۔ بھوم بولتی سچ کہوں تو ہاں کرتی ہے، اس نے میرے پورے کپڑے بھگے دیے تھے۔ تو گیتا ہنسنے لگتی ہے، کہتی اسے سنبھالنا آسان کام نہیں۔ بھوم بولتی ہاں وہ تو میں سمجھ گئی، پر ڈونٹ وری میں اسے سنبھال لیتی ہوتی ہوں۔ خوشی بولتی میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ خوشی فریش ہو کے آتی ہے تو بھومی اس کے لیے کھانا لے کے آئی ہوتی ہے، کہتی لوگ کھا لو، بھوک لگی ہوگی نا۔ تو خوشی کھانا کھانے بیٹھتی ہے، اسے کھانسی ہونے لگتی ہے۔ بھومی ترنت پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگاتی ہے، اور اسے پانی پلاتے ہوئے کہتی شانتی سے کھاؤ نا، اتنی کیا جلدی ہے؟ تو گیتا بھومی کو بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہے، کہتی پہلے تو آپ صرف مجھے سنبھال لیا کرتی تھی، پر اب تو آپ خوشی کو بھی سنبھال لیتی ہو۔ اب مجھے فکر نہیں، اگر مجھے کبھی کچھ ہو بھی گیا تو آئی نو آپ میری خوشی کو سنبھال لو گی۔ بھومی غصہ کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہتی کیا بکواس ہے یہاں، فضول بات مت کرو، مجھ سے بچے نہیں سنبھالے جاتے، وہ تمہاری بیٹی ہے، تم سنبھالو گی اسے، میں نہیں۔ اور ایسے غصے میں باہر آ جاتی ہیں۔ گیتا ہنستی ہے اور باہر آتی ہے، کہتی کیا ہوا اتنا غصہ؟ بھوم بولتی آج کے بعد کبھی ایسا مت بولنا کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا، ورنہ میں تمہاری خود جان لے لوں گی۔ بھومی مسکراتے ہوئے کہتی اچھا بابا ٹھیک ہے، مجھے کبھی کچھ نہیں ہونا، اور مجھے کبھی کچھ کیسے ہی ہو سکتا ہے، تم ہو نا ہمیشہ میرے ساتھ۔ تو بولتی ہاں میں ہوں، لیکن آج کے بعد کبھی ایسا مت بولنا کہ تمہیں کچھ ہوگا، ورنہ میں خود تمہیں مار دوں گی، سمجھی؟ تو گیتا ہنستے ہوئے کہتی ہاں بابا ٹھیک ہے سمجھ کے، چلو اب اندر اور یہ لوگ واپس روم میں آ جاتے ہیں، جہاں خوشی پھر سے اپنے کارٹونس لگا کے بیٹھی تھی۔ اس کی ممی تھی بیٹا پھر کارٹون؟ تو کہتی مما میں نے سارے دن سے نہیں دیکھے ہیں، آپ نے سارا دن سوئے ہو، میں نے ٹی وی دیکھی نہیں، پلیز مجھے دیکھنے دو نا پلیز پلیز۔ تو بھومی ہنستے ہوئے کہتی ہاں بیٹا دیکھو تم، گیتا کہتی تم سچ میں اسے بگاڑ رہے ہو؟ بھوم بولتی تو کیا ہوا، پلیز نا دیکھنے دو، بچی ہے وہ۔ اور ویسے بھی آپ بھی بہت شوق سے کارٹون دیکھتے ہو۔ گیتا بولتی نہیں ایسا نہیں ہے، میں کہاں دیکھتی ہوں۔ تو تبھی خوشی جب وہ چینل چینج کرتی ہے اور بہت ہی اچھے سے کارٹون آنے لگتے ہیں، گیتا بولتی واہ یہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے، اور بچوں کی طرح وہ بھی جڑ بیٹھتی ہے کارٹون دیکھنے کے لیے۔ بھومی ہنستے ہوئے کہتی دیکھا میں نے بولا تھا نا اب بھی بچی ہی ہو۔
भूमि भी गीता के पास बैठ जाती है। गीता बोलती अरे ये कार्टून बहुत अच्छा, अभी देखने ये उड़ के इसको टांग मारेगा। देखा इसने मारी ना, मैंने पहले ही बोला था। गीता हंसते हुए कार्टून देख रही थी और भूमि गीता को देख रही थी। देखते देखते वो गीता के शोल्डर पर सर रख लेती है। गीता बोलती क्या हुआ? भूमि बोलती मैं बस थक गई हूँ। तो गीता ऐसे ही उसके फेस पे ही हाथ रखती थी, ठीक है थोड़ा आराम कर लो, और फिर अपने कार्टून देखने लगती है। और भूमि गीता के हाथ की तरह देख रही थी। वो उसके हाथ के पास से अपना हाथ लेके जाती है हाथ थामने के लिए, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती। इस बार गीता से कहीं दूर ना चली जाए, इसलिए वो हाथ नहीं थाम रही थी। और तभी गीता खुद ही भूमि का हाथ यूँ थाम के बैठ जाती है। भूमि मुस्कुराने लगती है और उसे लगता है कि अब इन दोनों के बीच की दूरियां जो है वो बहुत जल्द कम होने वाली हैं, क्योंकि अब गीता भूमि के करीब खुद से आ रही थी और भूमि को ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। भूमि ऐसे ही गीता को बस देखती रहती है और मुस्कुराती रहती है। तभी गीता देखती है कि भूमि उसे देख रही है। गीता बोलती है क्या हुआ? भूमि बोलती है नहीं कुछ नहीं। और फिर गीता जो है वो फिर से कार्टून देखने लगती है। कार्टून देखते देखते उसकी नज़र भूमि पे जाती है। भूमि बहुत प्यार से अभी तक गीता को देख रही थी। गीता बोलती है आप थकती नहीं हो मुझे इस तरह देखते देखते? मोमबत्ती नहीं, मैं तो सारी ज़िंदगी नॉन स्टॉप आपको इसी तरह देख सकती हूँ। गीताबोधी पर क्यों? मोमबत्ती नहीं जानती, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ऐसे देखना। और आज गीता भूमि की बातें सुन के भाग नहीं रही थी, वो उल्टा उससे और जानती है कि पर क्यों अच्छा लगता है। मोमबत्ती मैं नहीं जानती। गीताबोधी और अगर मैं सामने ना रही तो मोमबत्ती तो मेरा दिल डरने लगता है, घबराने लगता है, बस आपके बारे में ही सोचने लगता है। गीता भूमि को देखती है और कहती ठीक है तो अपने दिल को समझा लो, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ। भूमि कहती सच में हमेशा रहोगी? गीता बोलती जब तक जिंदा हूँ तब तक। वो भूमि मुस्कुराती है और कहती फिर तो आप सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं आपको कभी कुछ होने ही नहीं दूँगी। भूमि बोलती है चलो आप कार्टून देखो, और गीता फिर कार्टून देखने लगती है और भूमि मुस्कुराते हुए बस गीता को ही देखने लगते हैं। थोड़ी देर में आंटी कहती बेटा ज़रा बाहर आना। मैं बोलती सुनो मैं अभी आती हूँ, आप देखो कार्टून हूँ। ये छोटी सी बच्ची होता है ऐसे बोल के गीता के बालों को सहला के जाती है। गीता भूमि को चाहते हुए बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि भूमि मुझे तुम पसंद हो। और ऐसे मुस्कुराने लगती है, थोड़ा शर्माने लगती है और फिर कार्टून्स देखने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि बाहर आती है और कहती हाँ आंटी क्या हुआ? कहती ये लो बेटा तुम्हारी मासी की कॉल है। मैं कहती हाँ मासी क्या हुआ, सब ठीक है? उसकी मासी कहती बेटा तुम्हारे तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। वो बोलती पर मैं अकेले नहीं आ सकती, गीता और खुशी की जान को खतरा है, मुझे उन्हें साथ लाना होगा और अभी हम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते, आपने ही बोला था मुझे घर में रहना है। तो कहते सुनो तुम एक काम करो, गीता और खुशी को वहीं छोड़ दो, क्योंकि सब उसे ढूंढ रहा है तुम नहीं, और तुम अपना फेस हाइड करके बस पकड़ो और सीधा यहाँ पे आ जाओ। तुम बहुत ही पर मैं इन्हें अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। उसकी मर्जी कहती कुमी मैं जानती हूँ तुम उसके बारे में क्या फ़ील करती हो, पर मैं तुम्हारे पापा को क्या समझाऊँ? ये अर्जेंट है, तुम्हें आना ही होगा और वो वहाँ पे सुरक्षित है, उनकी चिंता तुम मत करो। मोमबत्ती अगर इन्हें कुछ हो गया तो कहती बेटा कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो आ जाओ। भूमि अपसेट हो जाती है और वो रूम में आके थोड़ा उदास होकर बैठ जाती है। गीता बोलती है क्या हुआ? भूमि बोलती है गीता वो मैं बाहर चल के बात करें प्लीज़? गीता बोलती हाँ इस कार्टून के पास जाएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। भूमि बोलती ठीक है। भूमि थोड़ी अपसेट होती है और बाहर आ जाती है। गीता देख लेती है कि भूमि अपसेट है, इसलिए वो कार्टून छोड़ देती है और बाहर आती है। कहती क्या हुआ भूमि? भूमि बोलती है वो मासी की कॉल थी। गीता बोलती तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, तो खुशी की बात है ना। भूमि बोलती वो चाह रही है कि मैं तुम दोनों को यहाँ छोड़ के वापस जाऊँ, क्योंकि पापा को मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, तो आपको मैं इस टाइम बस स्टैंड पे नहीं लेके जा सकती। गीतावती ठीक है तो आप चली जाओ, अगर आपके पापा बुला रहे हैं तो ज़रूर कुछ अर्जेंट ही होगा। मम्मी बोलती पर मैं आपको और खुशी को अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ? गीतावती हम बच्चे नहीं हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं और आई प्रॉमिस मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। भूमि बोलती और अपना अपना ख्याल रखोगी, इसका प्रॉमिस कर सकती हो? गीता मुस्कुराते हुए कहती हाँ मैं खुद को ज़िंदा रखूँगी। भूमि बोलती ज़िंदा नहीं खुश भी रखना पड़ेगा खुद को, क्योंकि मैं आपको अपसेट नहीं देख सकती। गीतावती तो जाना ही पड़ेगा आपको। भूमिवती काश कोई और ऑप्शन होता, पर जाना ही पड़ेगा। गीतावती कब जाना है? भूमिवती अभी। गीतावती अभी अभी ठीक है जाओ। भूमिवती तो भूमि जाने लगती है। गीता उसे पीछे से हक कर लेती है। भूमिवती क्या हुआ? गीतावती अपना ख्याल रखना और प्लीज़ अपना ख्याल रखना, और ऐसे बोल के अंदर की तरफ भाग जाती है।
भूमि अब पीछे होती है, वो गीता को जाते हुए देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से बाहर की तरफ निकल जाती है। वो खुशी को मिल के जाना चाहती थी, लेकिन वो खुशी को अपसेट नहीं करती, इसलिए मिल के नहीं जाती। और वहाँ गीता जब वो कहती बस बेटा बहुत कार्टून्स देख लिए, हाँ चलो अब थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। गीता बोलती भूमि कहाँ है, मुझे उनके साथ सोना है। गीता बोलती बेटा वो किसी काम से बाहर गए हैं ना, आप सो जाओ। कहती जब वो आएंगे मैं तभी सोऊंगी। जिस पे गीता बोलती बेटा प्लीज़ परेशान मत करो ना मम्मा को, प्लीज़ सो जाओ। और ऐसे उसे डांट के सुनाने लगती हैं। गीता बोलती आप मुझे डांट क्यों रहे हो। बोलती सॉरी बेटा, मम्मा को माफ़ कर दो, हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मम्मा थोड़ी सी परेशान है ना, चलो आप सो जाओ। गीता खुशी को तो सुला देती है, लेकिन खुद वो सो नहीं पाती। वो बस भूमि के बारे में सोचती रहती है, और भूमि को उससे चिंता होने लगती है कि भूमि ठीक तो होगी ना, उसे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा। यहाँ भूमि भुड़के में जो है वो बस स्टेशन पहुँच जाती है, वो बस पकड़ लेती है और उसे किसी ने भी नहीं पहचाना था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उसकी आंखें नम थी, वो बस सारे टाइम गीता के बारे में सोचती रहती है और खुशी के बारे में भी। उसे लगाव सिर्फ गीता के साथ नहीं था, खुशी के साथ भी बहुत लगाव हो गया था। उसके साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया था, जो मस्ती की थी, वो सब भी उसकी आंखों के सामने छाने लगता है। और अब सिर्फ उसका दिल गीता के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए तड़प रहा था। वो इन दोनों से मिलना चाहती थी, लेकिन वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए बस घर जाने लगते। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या खुशी कभी मिल पाएगी भूमि से, और गीता कभी मिल पाएगी भूमि से। क्या वो जान पाएगी कि भूमि अचानक क्यों चले गए, वहाँ जाने का कारण क्या था। कहीं पीछे से गीता और खुशी का कुछ हो ना जाए, ये सब सोच के भूमि बहुत ज़्यादा अपसेट थी और बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। क्या उसकी ये डर सच होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।